अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे के बाद आपके सामने मैं फिर हाज़िर हूँ। अपनी सेहत की बहुत ज़्यादा ख़राबी की वजह से मैं कुछ अरसा ये प्रोग्राम नहीं कर सका, लेकिन अभी दोबारा से शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला रेगुलर जारी रहेगा। मैंने कुछ काम करता रहा हूँ पिछले दिनों में, जो अब आइंदा आने वाले दिनों में मैं और मेरे कोलीग्स आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जो बहुत ही ख़तरनाक एक मामलात चल रहे हैं, मैं उसके हवाले से बात करूँगा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, लेकिन आज के पहले प्रोग्राम में मैं मिलिट्री कोर्स में जो ट्रायल हो रहा है और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ लोगों की जो मुख्तलिफ़ आरा हैं, वो माज़ी में क्या चीज़ें थी, अब क्या हो रहा है और आइंदा अगर ऐसा कर लिया गया तो क्या होगा, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और इसके बाद फिर अगले प्रोग्राम में जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। मिलिट्री कोर्स के हवाले से जो सबसे अफ़सोसनाक पहलू है इस सारे मामले का, वो तो ये है कि हमारे चंद इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, मैं सियासतदानों की या सियासी वर्कर्स की बात नहीं कर रहा। सियासी वर्कर्स जो होते हैं वो बड़े काबिल एहतराम हिस्सा होते हैं एक सियासी सिस्टम का, लेकिन बहरहाल उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने कभी भी अपनी सियासी जमात के मौक़िफ़ के हक़ में नहीं जाना, गलत को सही कहना है, क्योंकि दूसरी सियासी मुखालिफ जमात से उनकी मुखालफत होती है, उनकी हर सही बात को भी गलत कहना है, तो ये उनकी मजबूरी होती है। बेचारे ज़हन से अमूमी तौर पे, सारे नहीं, ज़्यादातर लोग सोचने समझने की सलाहियत से माज़ूर होते हैं, ज़हनी तौर पे माज़ूर लोग होते हैं बहुत से। वो आपको गालियाँ भी निकालते हैं, वो धमकियाँ भी देते हैं, वो मज़हब का इस्तेमाल भी करते हैं। वो हर उस हद को पार कर जाने की कोशिश करते हैं जिसमें लेकिन बेचारे सहाफ़ी जो हैं कि वो जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, जिनका काम सिर्फ़ ये है सहाफ़ियों का कि वो कौम के सामने हक़ और सच पहुँचाएँ, और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जहाँ-जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ़वर्ज़ी हो रही है, जहाँ जमहूरियत के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, जहाँ पे सिविलियन के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, उसको लोगों के सामने लाएँ, तो वो पेडलर्स बन जाते हैं। बेसिकली ज़ुल्म के एक निज़ाम में ज़ालिम के पेडलर्स बन जाते हैं, वो ज़ालिम के लिए काम करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने एक-एक लाइन की छोटी-छोटी तज़ियत या मज़म्मत, तज़ियत नहीं कहना चाहिए, मज़म्मत ज़रूर देखी होगी कि ये मिलिट्री कोर्स के तहत नहीं होना चाहिए। असूली तौर पे आप मुखालफत करते हैं। असूली तौर पे क्या मतलब मुखालफत करते हैं? आप ये लिख रहे हैं, बाद इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, कि जी ये वो फलाँ आईटी एक्सपर्ट है जी, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चला गया तो ये तो जी ज़िंदगी तबाह हो गई बच्चे की। अरे किसकी ज़िंदगी तबाह हुई भई? खुदा माफ़ करे, ये मुल्क है, ये निज़ाम है, चल रहा है, इधर ही हैं सारे, कोई कुछ नहीं हो रहा। आप क्यों लोगों में बजाय शऊर बेदार करने के, बजाय सच बात बताने के, बजाय उसके साथ खड़ा होने के, आप क्या कर रहे हैं कि आप बेसिकली खौफ का एक फ़ज़ा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़ालिम के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक हिस्सा बन रहे हैं उस निज़ाम का जो कि ज़ुल्म फैलाता है। आप ज़ालिम की नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों के अंदर तक। क्या जी इमरान खान को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है? अरे क्या मतलब क्या होने जा रहा है? क्या आग लगा देंगे? मार देंगे? अरे जो भी करें, आप ऐसी खौफ की फ़ज़ा फैलाने के लिए क्यों इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घड़ रहे हैं कि जी ये हो जाएगा जी तो वो हो जाएगा और इस तरह कर देंगे और उस तरह कर देंगे। ये काम होता है सहाफ़ियों का? कोई बादा बात करे तो आप उसको सहाफ़त सिखाना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले कह दिया कि सियासी कारकुनों से कोई वो नहीं, वो तो उनका अपना काम है वो बेचारों का। क्या सहाफ़त इस हद तक गिरती है? मैं इसके ऊपर आपको कुछ मिसालें भी देता हूँ अभी आगे चल के। आप ये देखें कि मिलिट्री कोर्स जो हैं, जो आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल होता है, ये कितनी गलत बात है। ये पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा है। बहुत दफ़ा इसके ऊपर तनकीद हुई है। किसी हुकूमत ने, चाहे वो पीएमएलएन की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इन लोगों को इस तरह के जो घटिया कवानीन हैं, जिनके अंदर इस तरह से आम सिविलियंस का ट्रायल इस तरह की अदालतों में करने की प्रोविजंस मौजूद है, ख़त्म करना चाहिए था, नहीं किया गया ना। तो इसको बिल्कुल इसके ऊपर आइंदा जो भी लोग निशाना बन रहे हैं, वो इस चीज़ को कम अज़ कम जो है, पहली बात तो ये है कि वो अपने ज़हन में रखें कि अगर कभी भी उनको मौका मिले अपने सियासी कैरियर्स में किसी भी तरह का रोल प्ले करने का, तो वो ऐसे ड्रैकोनियन लॉज़ को, जिसमें आम पाकिस्तानी फंसता है, उसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करें। देखिए, इस्लामाबाद में आपने देखा होगा कि हमारी मुनाफ़िक़त किस इंतहा पे है कि कुछ अरसा पहले तक आपने स्टोरीज़ देखी होंगी, आर्टिकल देखे होंगे कि फ़ौज अब बिल्कुल गैर सियासी हो गई है। फ़ौज ने बिल्कुल सियासत से अलग होने का फ़ैसला कर लिया। चलो ठीक है, पहली बात ये है कि हर 3 महीने बाद ये आईएसपीआर लिखवाता है चंद सहाफ़ियों से। इनफैक्ट वो सहाफ़ी भी अपने चेंज नहीं करते, एक ही तरह के सहाफ़ियों से एक ही बात बार-बार लिखवाते रहते हैं। अच्छा, तो वो ख़ैर हर 3 महीने बाद ये लिखवाना पड़ता है उनको। अब आप अंदाज़ा करें कि यार इंसान कोई थोड़ी बहुत शर्म अपनी, कोई थोड़ी बहुत चेहरे की इज़्ज़त रख लेता है कि आपने एक बात कह दी है। आपने बहुत से एंकर पर्सन को ये कहते हुए देखा होगा
کہ انہوں نے کہا اینکر پرسنز نے بھی کہ جی یہ تو جو ہے نا یہ تو ابھی فوج غیر سیاسی ہوگی، ثابت ہو گیا، پورے پورے پروگرام ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر ٹی وی چینلز کے اوپر. تو اب کیا یہ جو واقعہ ہوا 9 مئی کا، جتنا بھی آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ یہ دلیل کریں ہی نہ کہ جی وہ احتجاج حق تھا نہیں تھا، آپ کہتے ہیں جی آؤٹ رائٹلی یہ غلط تھا. تو آؤٹ رائٹلی غلط تھا تو جو قانون ہے اس کے مطابق کارروائی کریں جو لوگ انوالو ہیں. کون سے قانون کے تحت آپ نے کارروائی کرنی ہے؟ یہ ملٹری ایکٹ کے تحت آپ کس طریقے سے کارروائی کر سکتے ہیں؟ اور آپ کس طریقے سے آپ نے کارروائی کر بھی رہے ہیں تو پوری پی ٹی آئی کے ایک ایک بندے کو بٹھا کے پریس کانفرنسیں جو کروائی جا رہی ہیں، تو یہ کیا پولیس کروا رہی ہے؟ میونسپل کارپوریشن والے کروا رہے ہیں پریس کانفرنسیں. تو یہ جو صحافی جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، جنہوں نے منافقت کی تھی، جنہوں نے صحافت کے خلاف قدم اٹھایا تھا یہ بات لکھ کے کہ فوج سیاست سے علیحدہ ہو گئی ہے، کیا ان کو شرم نہیں آ رہی کہ آج تو کم از کم لکھیں کہ نہیں ہم نے وہ کل غلط لکھ دیا ہوا تھا، یہ والی بات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ ہم نے پیش کی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک ماضی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ جس وقت آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا، جب 100 سے زائد بچوں کو جو ہے وہ زندہ بھون دیا گیا، گولیوں سے بھون دیا گیا، تو اس وقت بھی ایک ڈیبیٹ چلی تھی کہ ملٹری کورٹس کے اندر ان دہشت گردوں کا ٹرائل ہونا چاہیے. معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی گیا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں چند یادداشتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کچھ بڑے ہی قابل احترام صحافی، سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں، سیاست دان یہ بات کرتے تھے کہ جی وہ جمہوریت کے مطلب کے تناظر میں کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا جی، ملٹری کورس کے قابل قبول ہے، ملٹری کا کوئی کردار نہیں، یہ جو ہے نا ملٹری کورس مطلب تاریخ کے جو انسانی تاریخ کے بدترین دہشت گرد جو ہیں طالبان، جنہوں نے بچوں کو اس طرح ذبح کیا، مارا، گولیوں سے بھون دیا 100 سے زائد بچوں کو. تو وہ چند ہمارے جو صحافی لوگ ہیں اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے مخالفت کی تھی کہ ملٹری کورس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ نفرت انسان کو کس حد تک گرا دیتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابھی یہ چل رہا ہے کہ وہی سیاستدان ہیں اور وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا معاملہ، پی ٹی آئی والوں نے تو توہین کر دی ہے. تو یہ تو مطلب ہے کہ شہداء کی توہین ہو گئی ہے، اور یہ تو مطلب ہے کہ دفاعی تنصیبات، مجھے یہ ابھی تک پتہ نہیں لگا ویسے کون سی دفاعی تنصیبات کون سی تھی جن پہ حملہ ہوا ہے، جو مختلف میڈیا چینل بار بار دفاعی تنصیبات کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ایک اس کو اشتعال دلانے کے لیے لوگوں کو. تو بنیادی طور پہ آپ یہ مطلب آپ کے سامنے میں نے چیز رکھی کہ کس طریقے سے یہ لوگ نفرت انسان مطلب ایک یا ان کی پی ٹی آئی سے نفرت ہے یا عمران خان سے، اس پارٹی کے سربراہ سے. ان کی پارٹی، ان کے اختلاف تو ہمیں بھی تھا، ہم بھی اس کا اوپنلی اظہار کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن کیا مطلب ہے کہ اختلاف آپ کو اس حد تک گرا دے گا کہ آپ تاریخ کے بدترین دہشت گردوں کو دفاع آپ نے کیا کہ ان کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا آپ پوری آپشن کے طور پہ پیش کر رہے ہیں جی کہ یہ اب ہوگا، بجائے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے. ملٹری آرمی ایکٹ میں اگر کوئی غلط بات ہے اس کے حوالے سے تو آپ باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو صحافی یہ چیز کرتے ہیں یہ لاشعوری طور پہ بھی بعض اوقات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سارے بددیانت نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انتشار پھیلتا ہے نا، اس میں میڈیا ہاؤسز کا بجٹ جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یہ جب 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 انتشار پھیلے گا، انتشار ہوگا ملک کے اندر، تو ان کا کام چلے گا، ان کو مطلب ہے کہ وہاں سے ان کی خبر جو ہے وہ بکے گی. تو یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، یہ لاشعور میں ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، او فلاں شہید کی تو بہت عظمت تھی اور فلاں شہید نے تو اس طرح سے لڑائی کی تھی اور فلاں یہ تھا. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ابھی یہ جس طریقے سے یہ سیاست چل رہی ہے، نفرت، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کو. لیکن اس وقت جو سیاست چل رہی ہے کہ آپ نے لندن سے بھی ایک ٹویٹ آیا، آپ نے دیکھا ہوگا، محمد نواز شریف صاحب نے یہ لکھا اور شہیدوں کے وہ شہداء کی مطلب کوئی بات کی. تو صاحب ظاہر ہے کہ وہ جو کارگل کی جنگ کے ایک ہیں ان کے بارے میں، ان کے مجسمے کے بارے میں اس کو وہ کیا گیا، تو اس کو اب توہین تو صاحب ظاہر ہے بنیاد ہے ہماری ریاست کی، تو وہ توہین کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو آگے بڑھنے سے اور لوگوں کے خلاف ایک حد تک جانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ یہی نواز شریف جو آج شہداء کی عظمت یاد کروا رہے ہیں، یہ کارگل جنگ کے بارے میں کیا کیا کہہ چکے ہوئے ہیں. میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں صرف موضوع میں رہ کے اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آرمی کورٹ والی میں چاہتا ہوں کہ بطور صحافی اپنا یہ فرض ادا کر دوں، حق کی جو بات ہے وہ کہہ دوں تاکہ ریکارڈ پہ رہے کہ میرے جیسے صحافیوں کے بارے میں جن کو اینٹی آرمی پوز کیا جاتا ہے، حالانکہ میں بالکل فوج کے مخالف نہیں ہوں، میں تو ہمیشہ سے جو فوج کی سیاست میں مداخلت اور ہر طرح کے کاروبار کے اندر جو ان کا ایک گھس جانے کا اور اس پہ قبضہ کر لینے کی ایک جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہوں، ہمیشہ رہوں گا، ہمیشہ بات اٹھاتا رہوں گا، ہمیشہ اس کو غلط کہوں گا.
لیکن میرے اپنے خاندان کے لوگ، میرے اپنے عزیز و اقارب میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فوج کا حصہ ہیں، بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ میں کیوں چاہوں گا کہ کبھی بھی فوج کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ عوام اور فوج کی لڑائی شروع ہو جائے؟ میری یا پاکستان کے کسی بھی انڈیپینڈنٹ شخص کی، کسی بھی انڈیپینڈنٹ صحافی کی جو مخالفت ہے وہ ان سیاست میں مداخلت، کاروباروں میں مداخلت کے اوپر ہے یا کرپشن کے اوپر ہے، جو فوجی جنرلوں نے کرپشن کی ہے، جو پاکستان سے لوٹ مار کر کے سرمایہ جو ہے وہ یورپ میں، گلف میں، امریکہ کے اندر، مطلب اور تو اور 2007 سے چائنا کے اندر جو انویسٹمنٹ، جو پرسنل لیول کی انویسٹمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہے، فوج کے ادارے سے تو نہیں۔ تو یہ آپ کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے، کون لوگ دھکیل رہے ہیں، کیوں اتنے اشاعت پھیلا رہے ہیں؟ یہ فوج کی لیڈرشپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کو ملٹری کورس کی کہہ کے اور یہ سارا ایک جو انپٹ آپ کو دی جا رہی ہے کہ جی یہ ہوا تھا تو یہ کیا گیا تھا تو اب یہ کیا جانا چاہیے، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو بتانے والے لوگ کم ہیں اس وقت، آپ کو جوش اور غصہ دلانے والے لوگ زیادہ ہیں۔ یہ آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک فوجی سپاہی جو کسی چھاؤنی سے نکلے تو اس کے اوپر لوگ حملہ کر دیں۔ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب ری ایکشن نہیں آئے گا اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو۔ ارے بھائی اب احتجاج نہیں ہوگا اگر عمران خان گرفتار ہوئے تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاسی رہنما کی گرفتاری پہ اگر احتجاج نہیں ہوگا تو یہ کوئی سیاسی نظام کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ احتجاج ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، متشدد نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہم سب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس بات پہ اگری ہیں، لیکن احتجاج تو ہوتا ہے۔ یہ احتجاج کو بھی ختم کر دینے والے جو لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ جمہوری نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر وہ لوگ احتجاج نہیں کریں گے، وہ پھر اکٹھے ہو کے اس طرح سے باہر نہیں نکل سکیں گے، تو وہ اکیلے اکیلے نکل کے آپ کے اکیلے بندے کے اوپر حملہ کریں گے۔ آپ کی کوئی گاڑی، فوج کی کوئی گاڑی جب کنٹونمنٹ سے نکلے گی اس کے اوپر اگر حملہ ہو جائے گا، اب آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی مرضی، یہ آپ کی سوچ، یہ آپ کی سوچ کا لیول ہے، یہ آپ کا ویژن ہے، آپ کیا سمجھ لیتے ہیں اس بات کو۔ میں آپ کو اس طرف جانے سے روکنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہوگا، میرے اور آپ کے سامنے ہوگا، یہی صحافی، یہی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یہ انجوائے کریں گے بیٹھ کے اس صورتحال کو۔ آپ کو دھکیلا جا رہا ہے اس طرف جہاں پہ یہ والی صورتحال پیدا ہو کہ جی لوگ مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ واقعتاً حملے، ابھی تو ایک حملہ ہوا نا، اب کئی حملے پھر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ملٹری کورٹ والی جو بات اور جس طریقے سے اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ سوچنے سمجھنے کی، اور اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو لائن آ رہی ہے اس سے باہر نکلنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اس کی وجہ بھی میں عرض کر کے اس بات کا آج کے پروگرام کا خاتمہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی جو معاملات تھے عوام کے اندر، مہنگائی، بے روزگاری اور جتنی پاکستان کے اندر مسائل کے اندر دھکیل دیا گیا عام عوام کو، ان کو پتا تھا یہ عوام کے اندر زیرو ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کی کسی بھی طرح کی کوئی سے نہیں رہی، یہ کبھی بھی الیکشن میں نہیں جا سکتے، یہ الیکشن سے ڈر رہے تھے، خوف کھاتے تھے، گالیاں نکالنا شروع کر دیتے تھے جب بات الیکشن کی ہوتی تھی۔ تو 9 مئی نے ان کو لائف لائن دے دی ہے کہ اب گالیاں جو ہے نا وہ نکالی جاؤ، آپ کہی جاؤ کہ شہداء کی جو بے حرمتی ہو گئی، دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہو گیا۔ آپ خود سوچ لیں، جی ایچ کیو کی ایک دیوار کے اوپر روڑے پھینکے گئے ہیں، لاہور میں بالکل ایک واقعہ ہوا ہے، ایک گھر کے اوپر داخل ہو کے وہ حملہ کیا گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہوا تو جو بھی قانون ٹوٹا ہے اس قانون کے مطابق کارروائی کی۔ یہ آئین اور قانون کے چلنے والے معاشروں میں تو یہی بات کی جاتی ہے نا۔ جو سیاسی کارکن بات کر رہے ہیں ان کو تو لائف لائن ہی اس چیز میں نظر آ رہی ہے، انہوں نے تو بات کرنی ہے یہ والی۔ حکومت جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں، ان کا عوام کے اندر کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس میں ان کا کسی بھی جگہ پہ کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ اس سارے حالات کی وجہ سے ان کو اب لائف لائن نظر آ رہی ہے اور وہ آپ کو دھکیل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ میں آخری بات یہ ضرور کروں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ جس طرح 2018 کا الیکشن کروایا تھا، ہمیں باندھ کے اور دوسروں کو لایا گیا تھا، تو مطلب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کروائی فوج نے، یعنی آپ نے دھاندلی کی۔ جب ہم کہتے ہیں تو ہم مجرم ہوتے ہیں، اب یہ چونکہ آپ کی جھولی میں بیٹھ کے تو اب یہ بڑے معتبر ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، میں کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا اس پروگرام کو، یہ حل نہیں ہے۔ میں بالکل ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ میں نے کہا میرے سامنے ہوئی، میں کیوں جھوٹ بولوں بھائی؟ میری کسی پارٹی سے کسی طرح کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں بالکل کسی لیڈر کو انقلابی نہیں سمجھتا، کبھی کہا ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی پہ آپ 100 مقدمے کریں گے تو میں اس کو تنقید کروں گا۔ اگر آپ توہین کے پرچے کریں گے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، آئندہ بھی ہوں گا۔ لیکن ایک بات، یہ کوئی حل نہیں جو آپ کو کہا جا رہا ہے حافظ صاحب
کہ جی آپ نے ان کو باندھا تھا اب ان کو باندھیں اور ہم نے الیکشن میں جا کے ناچنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا. اس طریقے سے نہیں ہوگا. یہ چند صحافی آپ کے لیے یقینی طور پہ یہ توہین کے اوپر وہ کریں گے، لیکن یہ حل نہیں ہے. حل آئین اور قانون کی حکمرانی میں ہے. حل واحد حل آزادانہ الیکشن کروا دینے میں ہے. بالکل کسی کو باندھ کے، بالکل کسی کو نااہل کر کے. ہاں کوئی کرپشن کا کیس ہے کریں. کون سا کرپشن کا کیس ہے؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر کرپشن کا کیس آج تک 1.5 سال تو نہیں، مطلب تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا، ایک کیس نکال کے نہیں لا سکے بیچارے. پورا ریکارڈ ان کے پاس تھا. تو ابھی تو جس طرح ان کے خلاف کیسز تھے، بہت سے معاملات بعد میں بھی سامنے آئے. کچھ کیسز بالکل غلط تھے جو فوج نے نواز شریف کو نکالنے کے لیے بنائے. میں نے ہمیشہ یہ کہا، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، شاہ محمود قریشی صاحب اب یہ بات اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ غلط نکالا گیا. ہم نے بھی اس وقت بھی کہا تھا. اب اس وقت یہ برابری والی بات نہیں ہے کہ اس کو تھپڑ مارا تھا اب اس کو بھی تھپڑ مارے. یہ ملک ہے، یہ کوئی مطلب کوبہ خانہ نہیں ہے جو آپ اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہے. حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. مقابلہ ہونے دیں، جو جیتتا ہے اس کو جیتنے دیں. اگر آپ زور زبردستی کریں گے، لوگوں کو سزائیں دیں گے، مثال بنائیں گے، یہ سارا کچھ آپ پہ ریورس ہوگا. اور چند دنوں کی بات ہے یہ نہیں کہ بہت لمبی بات ہے. یہ آپ کے لوگ آپ کو جو غرور کے اندر اور تکبر کے اندر جو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ایسے بہہ جائے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. ہم بہت سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بہت بار کیا کہ فیکٹ فوکس کے پلیٹ فارم سے بہت سے صحافی پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے مالی جو وسائل ہیں وہ اس طرح سے نہیں کہ وہ پورے ہو سکیں. ہمارے اپنے ریسورسز سے تو ہم پہلے بھی گو فنڈ می کے حوالے سے کرتے ہیں کہ gofundme.com/factfocus پہ جا کے آپ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کو. نمبر 1، ہم اگلے چند دنوں میں بہت سے پروجیکٹس لے کے آئیں گے. اسی طرح سے آپ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جائیں تو بیکم اے ممبر یا سپورٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ٹیب ہے، اس پہ کلک کریں اور آپ منتھلی بیسس پہ مستقل بنیادوں پہ $5 ماہانہ یا $10 یا جو بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق مستقل طور پہ اگر اس پروجیکٹ کو، ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے پروجیکٹ کو سپورٹ کریں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ہوگا. ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں گے جو کہ نہیں ہو پاتے ان مالی مسائل کی وجہ سے. اس حوالے سے ضرور اس پہ کیجئے گا. اگلے پروگرام میں میں آپ کو اگلے ٹاپک کے اوپر لے کے چلوں گا. بہت شکریہ.